नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ अदम एहतमाद की तहरीक का जो सियासी मंजरनामा है वो तकरीबन हर 12 घंटे के बाद तब्दील हो जाता है। कुछ बंदा कह ही नहीं सकता यकीनी तौर पे कि ऊँट किस करवट बैठेगा। अब से चंद घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जहाँ हुकूमत एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेकर आई है आर्टिकल 63A के इंटरप्रिटेशन के हवाले से, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ ऑब्जर्वेशंस भी दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से एक लार्जर बेंच जो है वो बना दिया जो 24 तारीख को इसकी समाअत करेगा। तहाँ वो ऑब्जर्वेशंस भी बड़ी अहम है और उसके हवाले से आज की इस नशिस्त में हम एक बड़ी थ्रेड पे मुकम्मल किस्म की डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब से चंद घंटे पहले वफाकी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन फेडरल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जनाब फवाद चौधरी साहब ने अपने जो डिफेक्टर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उनके हवाले से क्या कहा है वो मैं सुनाता हूँ। इमरान खान डट के खड़े हैं। हमने अपने लोगों को 7 दिन का नोटिस दिया है, मौका दिया है, वो वापस आ जाएं। अगर वापस नहीं आते उनकी डिस्क्वालिफिकेशन होगी सारी उम्र के लिए इंशाअल्लाह ताला। आज वो अपने बच्चों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उनके भाइयों की हमें कॉलें आ रही हैं, उनके घरों से हमें कॉलें आ रही हैं। वो शर्मिंदा है इन लोगों की हरकत के ऊपर। क्या क़यामत आ जाती अगर आप ये रेजोल्यूशन 10 दिन बाद मूव कर देते, लेकिन नहीं हुआ। तमाम एफर्ट इस वक्त हमें नज़र आती है पाकिस्तान के मुफादात को ज़द पहुँचाने की। इस लड़ाई में इंशाअल्लाह ताला फतह हक़ की होगी और सच की होगी और इंशाअल्लाह इन सबको पता चलेगा कि ये नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, नाज़रीन अभी आपने सुना वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब का आपने मौक़िफ़ सुना। मेरे साथ एक बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है, लेकिन इससे पहले कि मैं पैनल की तरफ चलूँ, मेरे साथ अहमद हुसैन दहड़ हैं जो मुल्तान 1 से NA 154 से तहरीक इंसाफ के मेंबर पार्लियामेंट हैं और वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट डालना चाहते हैं, वो से डिफेक्ट कर चुके हैं। अहमद हुसैन दहड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुद व या कनस्तईन। दहड़ साहब जो आपने अभी वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब आपके ज़ाहिर कुलीग हैं, आपने उनकी स्टेटमेंट सुनी कि 7 दिन आप लोगों को दिए जाते हैं और 7 दिन जो है वो आपके पास है वापस आने के लिए। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, ख़ास करके अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस हवाले से बहस शुरू हो चुकी है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से? पहली बात तो ये है कि मैं ना सिंध हाउस में गया हूँ और ना मैंने पार्टी के वोट से इनकार किया है और आई एम स्टैंडिंग विद द पार्टी। लेकिन मेरा तकरीबन 1, 2, 3 साल से ये चल रहा है कि जब भी कोई वोट या कुछ होता है, क्योंकि MNAs को ये पूछते नहीं है तो मिनिस्टर्स को पूछते हैं, ठीक है, तो हम इन दिनों में अपने काम करवा लेते हैं इन पे प्रेशर डाल के ना। ठीक है, तो आई वाज डूइंग द सेम जॉब के जी मैंने इन्हें कहा मेरी ये 2-3 शराइत हैं, महंगाई के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जो मैंने इनको कहा तो उसके ऊपर मेरी बात क्या हो रही थी। 3 महीने से मैं असेंबली नहीं गया था, तो इन्होंने मुझे उनके साथ क्लब अप कर दिया। अच्छा, अब देखें ना, अभी वो कह रहे हैं, मैंने कहा मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, मैं हर इंटरव्यू में मैंने यही कहा है। अच्छा, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे थे कि फैमिलीज को ये करेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को यही काफी है कि एक बंदा अगर उनके साथ खड़ा है और उनके खिलाफ नहीं हो रहा तो इनकी बातें सुन के, ठीक है, तो वो वैसे ही उसका दिल नहीं चाहता कि उससे देखें, सबसे पहले इज्जत होती है। सही, जब आपको इज्जत देना ना आए सही, और आप इस तरह थ्रेट करके और फैमिली की बात सुना के, तो फिर जो आपके साथ खड़ा होगा वो भी नहीं खड़ा हो सकेगा। तो दहड़ साहब, इन्होंने तहरीक इंसाफ के बाकी जो आपके मेंबरान और कुलीग हैं, इन्होंने आपको अप्रोच ही नहीं किया? क्योंकि आज बहुत से मेंबरान की वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही थी इस्लामाबाद में। मुझे इसलिए अप्रोच नहीं किया कि जो वहाँ मिनिस्टर्स है ना मुल्तान में, वो मेरे खिलाफ है पहले फ्रॉम द डे फर्स्ट। अच्छा, क्योंकि इससे पहले मेरे इंटरव्यूज भी चल चुके हैं कि करप्शन की वजह से मैंने वहाँ बड़े स्टैंड लिए हैं। सही, और अभी भी मेरे मुतालबा ये है कि अगर आप मेरा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप 4 चीजों के रेट कम कर दें, आटा, घी, चीनी और दाल के, ठीक है, और तो उसमें सब्सिडी दे के उसको पुरानी कीमतों पे ले आए 2018 वाली, तो मैं अभी आके वोट देता हूँ, साथ खड़ा होता हूँ, जो पार्टी कहे मैं हाजिर हूँ। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये जिस तरह ये डील कर रहे हैं ना, देखें उधर से इमरान खान साहब कहते हैं मैं बाप हूँ, मैं माफी दे रहा हूँ, मैं साथ, भाई हम तो अलहदा ही नहीं हुए। सही, इधर से ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को ये करेंगे, दिस इज नॉट द वे। अभी मुझे समझ नहीं आ रही थी, अभी खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी पे अभी इन्होंने दिया है कि जो इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी वो बड़ी इंडिपेंडेंट है। ये शहीदों का खून कहाँ जाएगा, क्योंकि उनकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी एंटी पाकिस्तान है। जी नहीं, पाकिस्तान शहीदों के खून को छोड़ के उनको कह रहे हैं। वो दहर साहब उन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखता है और उस पर बैरूनी दबाव अमेरिका का और यूरोपियन यूनियन का नहीं कबूल करता। ये मतलब था उनका कहने का। मुझे दहर साहब सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन ये बताइए कि इंडिया की पॉलिसी सिर्फ एंटी पाकिस्तान है। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं दहर साहब। चाहे वो
آپ کا بڑا دلچسپ پوزیشن ہے یہ، تو آپ کی آواز یہاں اسلام آباد کی طاقت کے ایوانوں تک پہنچ جائے گی. میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم جو تھوڑی سی ریسرچ کی اس میں دیکھا کہ 2008 کے انتخابات میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے، 2013 کے انتخابات میں آپ نون کے ساتھ تھے، اور 2018 کے انتخابات کے انصاف کے ساتھ تھے. یہ جو پیٹرن ہے اس کی کیا وجہ ہوتی؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھا اور 2013 کا میں الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. اچھا. 2013 میں الیکشن بھی نہیں لڑا. 2018 میں پھر اللہ کی مہربانی سے میں نے بنا تھا، اور میں نے یوسف رضا گیلانی اور بوسن کے خلاف عبد القادر گیلانی سے اور سکندر ایاد بوسن سے میں جیتا ہوں. اور دھرنے سے میں نے ٹکٹ لی تھی. مجھے ٹکٹ پی ٹی آئی نے نہیں دی تھی، میں نے دھرنے سے ٹکٹ لی تھی. انہوں نے ٹکٹ سکندر بوسن کو دے دی تھی. اچھا ٹھیک ہو گیا. میں میڈیا میرے ساتھ بنی گالا کھڑا رہا صبح دوپہر شام. آپ نے بنی گالا کا محاصرہ بالکل صحیح آ گیا، مجھے یاد آ گیا. دیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑی کلیریفیکیشن بھی دے دی اور یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ انہوں نے بات بھی کر دی. ناظرین میں اپنے پینل کی طرف آتا ہوں. ظاہر صاحب کا بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ ان کی بات اسلام آباد تک پہنچ جائے گی اس پروگرام کے حد تک. مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، جو کہ سینئر ایڈوکیٹ ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فارمر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنما جناب چودھری منظور احمد ممبر ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے، میرے ساتھ ہیں. حفیظ اللہ نیازی صاحب جو پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ کالمسٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہیں. میں اگر سب سے پہلے آ سکوں جناب چودھری منظور احمد صاحب کی طرف. چودھری منظور صاحب آپ نے دیکھا تو ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج بحث ہوئی ہے، جہاں لارجر بینچ قائم کر دیا، وہاں بعض آبزرویشنز آنریبل جج صاحبان نے اس قسم کی دی ہیں جو آپ کی جو انٹرپریٹیشن ہے 63 کی اس کو بالکل فیور نہیں کر رہی ہیں. بیکاز آبزرویشن یہ دی گئی ہے اور جو چھپ چکی ہے اس کے بارے میں اخباروں کے کالم چھپ چکے ہیں، سٹوریز چھپ چکی ہیں کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو پھر ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے، وہ انڈیویجول ایم این اے کا نہیں ہوتا. یہ ایک نارمل یعنی لیگل کاروائی نہیں ہے. اس پہ آپ کا اب کیا رد عمل ہے؟ یہاں تو تھوڑی سی سچویشن عجیب لگ رہی ہے آپ لوگوں کی. میرے خیال اس کو پورا پڑھیں. جب انہوں نے یہ دوبارہ کہا کہ آپ کسی کو روک نہیں سکتے اور وہاں پہ ووٹ کاسٹ کرنے کا رائٹ ہے اور پھر اس کو کاؤنٹ بھی ہوگا وہ، تو جو باقی کا پروسیجر ہے وہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ووٹ جماعت کا مطلب یونائٹڈ ووٹ تو ہو نہیں سکتا، انڈیویجول ووٹ ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر میری پارٹی کے جتنے ووٹ ہیں تو وہ تو پھر ایک ہی بندہ جا کر کاسٹ کر دے. اگر یونینیمس ووٹ ہے یا یونائٹڈ ووٹ ہے، وہ انڈیویجول ووٹ یہ ہے. بیسیکلی ہر بندے کو جا کر اپنا کاسٹ کرنا پڑے گا، اور جو بھی پروسیجر ہے اس کے بعد شروع ہوگا. اچھا بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو اخباروں میں چھپا ہے، جو ہم نے سنا ہے وہ اور ہے، جو چودھری منظور صاحب کہہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. آپ کچھ ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں اس میں؟ جی دیکھیں، جو آج کی کاروائی ہوئی، چونکہ میں پی ٹی آئی کو اس میں ریپرزینٹ کر رہا تھا، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک پٹیشن فائل کی تھی. پٹیشن میں انہوں نے 2 موقف اختیار کیے تھے. ایک تو یہ کہا تھا کہ 2 جلسے جو ہو رہے ہیں 27 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو، جو پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جو پی ایم ایل این کر رہی ہے، وہ جلسے روکے جائیں. ایک تو ان کی یہ استدعا تھی. دوسرا ان کی یہ استدعا تھی کہ جو آرٹیکل 95 ہے اس کے تحت کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے ووٹنگ کے پروسیس میں. پہلی جہاں تک معاملہ تھا جلسوں کا، بہت کوشش کی پولیٹیکل پارٹیز نے، ان کے ریپرزینٹیٹیوز نے بہت کوشش کی کہ عدالت یہ فیصلہ کر دے کہ کوئی جلسہ نہیں ہوگا. لیکن ہمارا موقف یہ تھا عدالت کے سامنے کہ یہ جلسہ کرنے، جلوس نکالنے، گیدرنگز کرنی، یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، بنیادی حق ہے. وہ پرامن ہونے چاہیے، اور پرامن ان کو رکھنا پی ٹی آئی کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو اس کے اوپر پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ ہر جس نے کرنا ہے جلسہ، وہ جا کے لوکل انتظامیہ کے ساتھ، جس طرح ایک ریگولیشن ہے، رول ہے، آپ جا کے ان کو کہیں، وہ اپنا ٹائم مقرر کریں گے، جگہ مقرر کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی یہ کہا سپریم کورٹ کو کہ ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد قطعاً کسی کو روکنا نہیں ہے. وہ جس نے ووٹ ڈالنے آنا ہے اس کو زبردستی نہیں کر سکتے ہم. اس بیسس پہ بھی وہ کمٹمنٹ میں نے بھی دی، وہ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے بھی آئی، تو عدالت مطمئن تھی. اب جہاں تک دوسرا معاملہ تھا کہ آرٹیکل 95 کے تحت کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، جب اس کی بات آئی تو سب سے پہلے تو میں نے بھی پی ٹی آئی کی طرف سے اور اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی، اس میں ہم نے کہا کہ ہم کسی قسم کی رکاوٹ نہ ڈالنا چاہتے ہیں،
نہ ڈال سکتے ہیں. آئین کلیئر ہے جس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کسی کو زبردستی روکا جائے. لیکن جب یہ بحث ہوئی تو اس کے اوپر ایک معاملہ آیا اور عدالت نے یہ پوچھا کہ اچھا آپ یہ بات تو کر رہے ہیں اس میں فنڈامنٹل رائٹ آپ کہتے ہیں کہ کون سی فنڈامنٹل رائٹ ہے جس کے اوپر آپ نے یہ پٹیشن فائل کی. تو اس وقت کہا گیا کہ یہ آرٹیکل 17 کے تحت فریڈم آف اسمبلی جس میں رائٹ ہوتی ہے اس کی بات کی گئی. تو اس پہ جج صاحب نے یہ ایک کامنٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو رائٹ ہوتی ہے ووٹنگ کی وہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی کہ پولیٹیکل پارٹی نے ایک کلیکٹیو رائٹ ہے ایک سب کی مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے امبریلا کے نیچے ایک رائٹ ہے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کوئی اس پہ کچھ ڈیبیٹ ہوئی لیکن اس کے بعد وہ یہ معاملہ چونکہ پہلے سیٹل ہو گئے تھے دونوں معاملے تو اس لیے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھا اور یہ کوئی آبزرویشن کسی فیصلے میں نہیں آئی. لیکن اس کے بعد عدالت نے یہ ضرور کہا کہ جہاں تک پریزیڈنشل ریفرنس ہے نہیں، لیکن آپ نے میرے سوال کا تو جواب ہی نہیں دیا کہ یہ جو انڈیویجول ورسز کلیکٹیو کی بات ہوئی ہے جو اخباروں کی ہیڈ لائن بنی ہے، آپ تو اور طرف لے گئے بیرسٹر صاحب، جو انڈیویجول ہیڈنگ بنی ہے جسٹس صاحب کی آبزرویشن کی انڈیویجول ورسز پارٹی ووٹ، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیں وہ جیسا میں وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کوئی کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ چونکہ بات نہیں ہوئی، ایک آبزرویشن آئی تھی کہ یہ انڈیویجول نہیں ہے یہ کلیکٹیو ایک ان کو کورٹ نے اپنی ایک ویو پوائنٹ دیا تھا اوپن ویو پوائنٹ کہ یہ کلیکٹیو رائٹ ہے اور اس کے اوپر پھر بحث مزید چل نہیں سکی کیونکہ جو آئینی جو کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے اس کے ریلیونٹ اس کو نہیں پڑھا گیا. لیکن یہ بات ضرور جب یہ پریزیڈنشل ریفرنس کا بحث شروع اچھا میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. مجھے ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آئی ٹھیک طرح سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ویورز کو بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی بیکاز کورٹ نے یہ بھی کہا کہ کورٹ ہیڈ پریویسلی میڈ سملر آبزرویشنز ان کیسز ریلیٹڈ ٹو فارمر پرائم منسٹر بینظیر بھٹو اینڈ نواز شریف. وہ بھی ہم آپ سے سمجھنا چاہیں گے. میں ذرا حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرف آ سکوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ اپوزیشن کو اور جو پوٹینشیل ڈیفیکٹرز ہیں ان کو چلا کے ٹائم بائی کر کے تھکا دو، کیونکہ اتنی بڑی جو اپوزیشن ہے جس کی 3-4 جماعتیں ہیں جس میں اتنے پوٹینشیل سیگمنٹس ہیں اتحادیوں کے، ان کو اتنی دیر تک ایک نقطے کے اوپر اکٹھا رکھنا جو ہے بہت مشکل ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کیسے دہار صاحب جو ہیں احمد حسین دہار صاحب نے تقریباً کہہ دیا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر ان کو پراپر اپروچ کیا جائے گا ان کو عزت دی جائے گی. پارٹی نے ان کو اپروچ نہیں کیا. تو یہاں پر ایک نکات، ایک کمزوری اور ایک تھکاوٹ ہوتی چلی جا رہی. ڈاکٹر صاحب میں جو ہے نا جو احمد حسن صاحب کی جو گفتگو میں سمجھ پایا ہوں وہ تو بالکل ایک ٹیکنیکل ہے اور ساروں نے یہی سٹینڈ لینا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے ایک نئی چیز ایجاد کی ہے کہ وہ کہتے ہیں جی جو کرائم کی نیت کر چکے ہیں جس پہ اللہ میاں بھی سزا نہیں دیتا جب تک کہ آپ گناہ نہ کر دیں. یا اور علی ظفر صاحب ہمارے بہت سینئر جو ہے پاکستان کے جید لائر بیٹھے ہیں اور وہ بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ جب تک آپ کرائم کمٹ نہ کر لیں آپ کے اوپر کوئی بھی سزا یا وہ جو سزائیں اس نے تجویز کی گئی وہ لاگو نہیں ہوتی. تو ظاہر ہے کہ اب انہوں نے اسٹینڈ لیا کہ بھائی ہم نے تو بھی کیا نہیں ہے، ہم پارٹی کے ساتھ ہیں. پارٹی کے ساتھ اکبر بابر بھی ہے، وہ تو بلکہ کیس لڑ رہا ہے، اس نے ہائی کورٹ سے کیس جیتا ہے کہ مجھے پارٹی سے نہیں نکالا جا سکتا. تو ایک بڑی ٹرکی سچویشن ہے. میں تو اسے یہی سمجھاؤں کہ وہ ووٹ والے دن تو جو کریں گے لیکن یہ وہ کہیں کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا وہ اس کا جواب تب دیں گے جب عمران خان صاحب ان کے خلاف ریفرنس بھی جائیں گے الیکشن کمیشن میں اور الیکشن کمیشن جب ان سے ہیئرنگ سنے گا تو وہ ریزن بتائیں گے کہ ہم نے ووٹ حق میں دیا یا نہیں دیا. اب رہ گیا یہ کہ جو صورتحال ہے ویری انٹرسٹنگ جی باقی ڈاکٹر صاحب بہت انٹرسٹنگ کامنٹ ہے. میں اس پہ کوئک لینا چاہتا ہوں. بیرسٹر علی میں پھر آتا ہوں آپ کے پاس. بیرسٹر علی ظفر صاحب، اگر لوگ کہتے رہے کہ نہیں ہم پارٹی کے ساتھ ہی ہیں اور شو کوز میں بھی یہی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آخری دن آ کے پارٹی کے خلاف ووٹ ڈال دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ جی دیکھیں آرٹیکل 63A میرا خیال ہے اس میں کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. ایک اس کے 3-4 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ اگر پارٹی کی 63A کے تحت آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں کہ نہیں اور کس وقت ڈسکوالیفیکیشن شروع ہوتی ہے، کیا وہ ووٹ ڈالنے سے پہلے ہوتی ہے یا اس کے بعد ہوتی ہے. تو اس میں تو کلیئرٹی میری نظر میں تو کلیئر ہے آرٹیکل، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ ووٹ ڈالیں گے
تو آپ کے اوپر اس کا وہ ڈسکوالیفیکیشن لاگو ہوتی ہے. یہ میرا اپنا پرسنل ویو پوائنٹ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آرٹیکل 63A اس پہ واضح ہے. لیکن جو دوسری اہم بات ہے وہ یہ ہے اس کے بعد پھر سزا کتنی ہوگی؟ جی یہ اہم بات ہے, یہ ڈسکشن والی بات ہے کہ آپ نے ووٹ ڈال دیا تو دو اہم سوال اٹھتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں, یعنی کہ آپ نے ووٹ تو ڈال دیا, اس کے لیے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا, لیکن وہ ووٹ ڈالنے کے بعد کیا وہ ووٹ کاؤنٹ ہوگا, اس کو جو کاؤنٹنگ ہے اس میں استعمال کیا جائے گا یا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ ووٹ کاؤنٹ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جو ڈسکوالیفیکیشن یا اس کا جو نتیجہ ہے ووٹ ڈالنے کا, انسٹرکشنز کی خلاف ورزی کرنے کا, پارٹی ہیڈ کی انسٹرکشنز کی خلاف ورزی کرنے کا, کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صرف آپ اس الیکشن میں یا اس آپ کی ڈی سیٹ ہوتی ہے یا آپ اگلے الیکشنز بھی نہیں لڑ سکتے, وہ آپ تاحیات ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. یہ جو دو معاملات ہیں جو زیادہ ضروری ہے میرا خیال ہے 5 سال کے لیے یا تاحیات, یا کیا اس کی سزا کیا ہے, یہ جو سزا کیا ہے اس کے اوپر بڑی اچھی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک تعلق ہے فلور کراسنگ کا, جہاں تک تعلق ہے لوٹرکسی کا, یا کوئی جو ہم کوشش کرتے رہے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو کہ آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی جمپ کر لیں, 20 بندے مل کے ایک حکومت کو ہٹا دیں, یہ ساری چیزیں روکنے کے لیے 63A آیا تھا. لیکن اس کی ایگزیکٹ جو اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت ہے وہ آئین میں نہیں دی ہوئی, بلکہ آئین میں لگتا یہ ہے کہ وہ آئین سائلنٹ ہے, خاموش ہے. تو کیا پرپوسو انٹرپریٹیشن کر کے, اس کی کوئی انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن کر کے عدالت کوئی اپنی ایڈوائس جو ریفرنس فائل کی گئی ہے, کوئی ایسی رائے دے سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ جو فلور کراسنگ ہے اس کو بھی ختم کریں اور آئین کے تقاضے بھی پورے کریں. یہ اہم بات ہے. ووٹ ڈالنا تو میرے ساتھ رہیے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب, میرے ساتھ رہیے, میرے ساتھ ہیں میرے گیسٹ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور کچھ اور نکات اٹھاتے ہیں. جسٹس شائق بھی ہمیں جوائن کر سکیں گے آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین مجھے اس وقت جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے اس پارٹ کے لیے, اور میرے ساتھ ہی جسٹس شائق عثمانی صاحب, مجھے اس وقت آپ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اس وقت آپ کو سن رہے ہیں بیرسٹر سید علی ظفر صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما, چودھری منظور احمد صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, حفیظ اللہ نیازی صاحب پولیٹیکل اینالسٹ اینڈ کالمنسٹ ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم اسی حوالے سے بات کریں جو چیز ہم آپ سے سمجھنا چاہتے ہیں. جسٹس صاحب, یو ہیو بین دا فارمر چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ. آج جب سپریم کورٹ میں پریزیڈنشیل ریفرنس کے اوپر پریلیمنری ڈسکشن شروع ہوئی, کیونکہ سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بھی اس پہ تشکیل کیا ہے, وہاں پر آبزرویشن دی جسٹس منیب اختر صاحب نے, جو کہ ڈان اخبار کی سٹوری میرے سامنے, جس میں انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 95(2) which deals with the procedure to bring in a no confidence motion against the Prime Minister, a member's individual vote had no status, adding that the court had previously made similar observations. This is related to former Prime Ministers Benazir Bhutto and Nawaz Sharif. Sir, یہ کیا کیسز تھے, اس کی اہمیت کیا ہے اس کامنٹ کی؟ دیکھیں, یہ تو مجھے اب یاد نہیں ہے کہ وہ بے نظیر کے زمانے میں کیا ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ جہاں تک کہ انڈیویجول ووٹس ہیں لوگوں کے, اس کا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے. وہ تو ایک میجورٹی کو دیکھنا ہے انہوں نے کہ میجورٹی کس کی طرف جا رہی ہے. جس طرح سے جب ڈویژن ہوتا ہے تو اس میں جو کہتے ہیں کہ جو اس کے حق میں ہے موشن کے وہ اس طرف, جو اس کے حق میں نہیں ہے وہ اس طرف ہے. تو انڈیویجول ووٹرز کا تو اس میں کوئی خاص امپورٹنس نہیں. اچھا, انڈیویجول ووٹرز کی خاص امپورٹنس نہیں ہے, نہیں, لیکن وہ جو اب تو اچھا چلے, میں پھر اس کو تھوڑا سا. اب دوسرا سوال میرا آپ سے ہے کہ جو اس سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ پرنسپل کویسچن یہ ہے آرٹیکل 63A کے تحت, جس کو لایا گیا ہے فلور کراسنگ کو روکنے کے لیے, ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے, کہ جب کوئی ووٹ ڈالے گا اس کے بعد یہ فزیکل ووٹ تو وہ ڈال سکتا ہے, لیکن اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ویلڈ ہے, یہ انویلڈ ہے. اگر چلے ویلڈ ہے تو پھر اس کی ڈسکوالیفیکیشن اگر ہوگی تو وہ عمر بھر کی ہوگی, 5 برس کی ہوگی. اس پہ آپ کا کیا استدلال اور انڈرسٹینڈنگ ہے؟ نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ووٹ ڈالے گا وہ ویلڈ ہوگا. اچھا, کیونکہ وہ ممبر ہے پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ کا ممبر ہونے کی وجہ سے جو اس کا ووٹ ہے وہ تو ویلڈ رہے گا. لیکن اب اس کے بعد اگر فرض کیا اس نے غلط ووٹ کیا, یعنی اپنی پارٹی کی جو ڈائریکشن سے خلاف ووٹ کیا, تو اس صورت میں جو پروسیجر لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں 63(1)(a) کا وہ فالو کیا جائے گا. اور اس میں جب نوٹسز کے بعد اس کو اگر بعد میں نااہل ڈکلیئر کر دیا گیا
تو وہ نااہلی جو ہے وہ جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس ریفرنس میں وہ تاحیات ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب اس میں بات یہ تاحیات ہوگی یا تھوڑی عمر کی بھی ہو سکتی ہے 5 سال کی. یہ وہ تو پہلے ایک دفعہ امینڈمنٹ لانے کی کوشش کی گئی تھی 7 سال کی, لیکن وہ پاس نہیں ہوئی تھی. میرے خیال میں پہلے نواز شریف کے زمانے میں وہ پاس نہیں ہوئی تھی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ بہر صورت اس کی ممبرشپ تو ختم ہو جائے گی. اچھا, اگر فرض کیا پارٹی نے نارمل پروسیجر کے بعد فیصلہ ہو گیا, چیف الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر دیا اور سپریم کورٹ نے بھی بعد میں فیصلہ کر دیا کہ اس کی ممبرشپ ختم ہو گئی, وہ تو ختم ہو گئی. اب اس کے بعد اس کو ہر حق حاصل ہے کہ وہ پھر بعد میں جب نیکسٹ الیکشن ہو وہ اس کے اندر جا کے کھڑا ہو جائے الیکشن میں. اگر وہ الیکٹ ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے. اس کے لیے تاحیات نااہلی کا تو یہاں گنجائش نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ صادق اور امین کی بات یہاں نہیں آتی. اچھا, کوئی ایفیڈیوٹ نہیں دیا, لیکن تو پھر آپ کی سر انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ نااہل ہو جائے گا صرف ایک ٹرم کے لیے, بائی الیکشن میں جا کے دوبارہ کھڑا ہو جائے. اس کی اپنی وہ ٹرم ختم ہو جائے گی. اس کے بعد پھر جب الیکشن ہوں گے تو وہ آ سکتا ہے دوبارہ اگر وہ جیت جاتا ہے. اچھا, مطلب تو پھر یہ ہوا کہ اگر اس طرح سے ہے سر انٹرپریٹیشن, پھر تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی لوگ کہیں دوسری طرف چلے جائیں ممبر, تو وہ اپنی پارٹی اور حکومت کو ختم کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ مل جائے گا, دوسری پارٹی کا وہ ٹکٹ لے لیں گے. پھر تو کوئی اسٹیبلٹی نہ ہوئی سر پارلیمنٹ کے اندر, کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی. یہاں پہ اسٹیبلٹی کی بات نہیں. دیکھیے یہ تو ایک شخصی رائٹ ہے کہ میں آج ایک پارٹی میں ہوں, کل میں سوچتا ہوں کہ میں اس پارٹی میں نہیں رہوں گا, میں کسی اور پارٹی میں چلا جاؤں گا. چرچل جو ہے وہ پہلے لبرل پارٹی میں ہوتا تھا اور بعد میں وہ کنزرویٹو پارٹی میں چلا گیا. تو یہ تو ایک شخصی چیز ہے. کوئی کمیونسٹ بن جاتا ہے, کوئی مولانا بن جاتا ہے, تو پھر جماعت اسلامی چلا جائے گا. تو یہ تو آپ نہیں روک سکتے نا کسی کے ویوز چینج کرنے میں. نہیں, وہ تو بعد میں تو چینج کر سکتا ہے, لیکن وہ تو ووٹ ڈال کے پارٹی کو ختم کرے, ووٹ آف نو کانفیڈنس میں. پارٹی کو ختم نہیں کیا اس نے, ٹھیک ہے ووٹ ڈال دیا اپنا وہ, اور اس کو سزا مل گئی. اس کی سزا مل گئی کہ اس کی اپنی ٹرم ختم ہو گئی. He is no longer a member of the parliament. اچھا, اب اس کے بعد جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو he has every right to do that. اچھا, بیرسٹر علی ظفر صاحب, اگر اس کو مان لیا رہا ہے اس ڈیفینیشن کو جو ہمیں سمجھا رہے ہیں, تشریح کر رہے ہیں, پھر تو ویسے بھی آپ کو پریزیڈنشل ریفرنس لے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی ممبران چاہیں وہ فور کراسنگ کریں, ڈیفیکٹ کریں, کسی بھی وجہ کی وجہ سے ان کو پارٹی ٹکٹ آفر کر دے, پیسے دے دے, پلاٹ دے دے, اور اس کے بعد حکومت گرا دیں اور پھر وہ ریوارڈ ہو جائیں, بیکاز جب حکومت گر جائے گی تو وہ نئے دوسری طرف سے پارٹی کا ٹکٹ لے کے واپس آ جائیں گے. تو پھر اس پہ کیا استدلال ہے آپ کا؟ جی دیکھیں, یہی جو فلور کراسنگ ہے, اور فلور کراسنگ اسپیشلی جب آپ کی کوئی فائنینشیل گین کے لیے یا آپ کوئی پارٹی ٹکٹ کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے کرتے ہیں, اور اس پہ وہ کوئی سیاسی ڈیسیژن نہیں ہوتی, وہ کوئی بہت بڑے کسی پرپز کے لیے نہیں ہوتی, وہ صرف اس قسم کی بات کے لیے ہوتی ہے, تو پھر حکومتیں گرانا, چینج کرنا, ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا, یہ پھر سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ کمزور رہتا ہے, جمہوریت کمزور رہتی ہے, اور یہ ایک پوری ملک کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے. اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے 63A لے کے آئے تھے. اب جہاں تک انٹرپریٹیشن کا تعلق ہے, اس کی تشریح کا تعلق ہے, بالکل بجا فرمایا پانی صاحب نے. یہ ایک ان کی جو بات ہے وہ ایک اپنی جگہ تشریح ہے, جو پریزیڈنٹ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں وہ اپنی جگہ, اس پہ لوگ اس تشریح پہ بھی لوگ یقین رکھتے ہیں. تو سپریم کورٹ الٹیمیٹلی فیصلہ کرے گا, لیکن سپوزنگ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے, صرف ڈی سیٹنگ ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد پھر نیکسٹ اسٹیپ یہی ہوگی کہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی, اور اس چیز کو ختم تو کرنا ہے, یا اس کو کسی اس میں میں پھر آتا ہوں, مجھے اس کے پہلو پہ آنے دیجئے. ہاں ٹھیک ہے, وہ پھر ہم اس پہ کرتے ہیں اگلے پارٹ میں. چودھری منظور صاحب, اب سپریم کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو, جس میں تحریک انصاف ہے, PMLN ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب کو کہا ہے کہ آپ اس پہ اپنا ریٹن جواب لے کر آئیں. لیکن آپ کی جماعت نے فلور کراسنگ کے اور اینٹی ڈیفیکشن لا کو بنانے میں اور اس کو ایوالو کرنے میں 1997 سے لے کے آج تک بڑا اہم رول پلے کیا ہے. تو وہاں پہ کیا پوزیشن لے کے آپ جائیں گے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بنیادی بات میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ دیکھیں, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں, جس پہ ایمفسائز کر رہے ہیں, وہ اسٹرکچر پاس ہوا ہے, اس پہ علی ظفر صاحب نے بھی کہہ دیا, اس پہ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا ابھی تک. لیکن جو بات آج طے ہوئی ہے, جو اٹارنی جنرل صاحب نے اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں گے, ان کو کوئی نہیں روکے گا, وہ ووٹ کاسٹ کریں گے اور کاؤنٹ ہوگا. جو ابھی علی ظفر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کاؤنٹ کے بارے میں نہیں ہے, بالکل وہاں پہ یہ واضح پوزیشن
ہوئی ہے اور کاؤنٹ ہوگا اور اس کے بعد ان کے خلاف جو بھی پروسیجر ہوگا وہ شروع ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پوزیشن لے رہے ہیں یہ جو سر ویلڈ کا سوال بھی اٹھایا انہوں نے کہ ویلڈ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہاں ویلڈ تو اگر کاؤنٹ ہوگا تو جو کاؤنٹ ہوگا تو ویلڈ جو ہوگا. اگر بندہ ریجیکٹ کرتا ہے اپنا پھر وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. یہاں پہ تو ووٹ ہے ہی نہیں ہے تو کاؤنٹ ہوگا, مین کاؤنٹ ہوگا. یہاں پہ کاؤنٹ ہوتا ہے کیونکہ سیگریگیشن ہوتی ہے, ڈفرینٹ لابیز میں جاتے ہیں اور وہ کاؤنٹ ٹک کر رہے ہوتے ہیں. اب موقف کیا لے کر جائیں گے ان رائٹنگ؟ بالکل آپ کی جماعت موقف کیا لے کر جائے گی ان رائٹنگ اس پورے سے؟ اس میں ابھی میٹنگ تو نہیں بلائی لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ اسٹیک ہے. ہم بالکل یہ ڈیفیکشن کلاس کے حامی ہیں لیکن ابھی تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. جو ڈیفیکٹ کر کے گئے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پارٹی مینیفیسٹو کو امپلیمنٹ نہیں کیا جس کی وجہ سے ہم لوگوں میں جانے کے قابل نہیں ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب ایک شاید ان کے ووٹوں کی ضرورت بھی نہ رہے. ایسے حالات بھی آپ 23 کے بعد دیکھ سکتے ہیں کہ شاید لیکن جج صاحب آپ سے تو پارٹی کا ریٹن موقف مانگا ہے نا سپریم کورٹ نے کہ اس پورے قانون کے اوپر آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے کہ یہ قانون کی امپلیمنٹیشن کیا ہونی چاہیے, اس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوگی, سزا ہوگی. آپ کا تو موقف مانگا ہے نا کہ پروٹیکٹ کرنا ہے فلور کراسنگ کو, اس پہ پارٹی میٹنگ بلا کے تو بالکل اس پہ کریں گے. جو ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ بھی بتائیں گے. پاکستان ہمارا جو پوائنٹ آف ویو سب کا ہوگا ہم بھی بتائیں دیں گے بالکل. لیکن ابھی تو یہ ہے نا کہ ابھی تک تو پھر پوائنٹ آف ویو ہمیں نہیں پتا چل سکا. حفیظ اللہ نیاز جی اس وقت کی صورتحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت ہے. اس پہ پھر آتے ہیں اگلے پارٹ میں. ڈیفیکشن کر کے جانے والے یا اختلاف کر رہے ہیں. اچھا یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ضرورت ہی نہ رہے. جی حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے ہاتھ میں ایک ٹیبل ہے اور بہت سی سلائیڈز ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا آتا ہوں. جو منحرف رکن ہیں جو ڈیفیکٹرز ہیں پوٹینشل, اس میں نصرت پٹھان صاحبہ 2002 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ تھیں, 2008 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ تھیں, 2011 میں مسلم لیگ ہم خیال کے ٹکٹ میں تھیں اور 2016 کے بعد سے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں. قاسم نون صاحب جو ہیں وہ 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ تھے, 2013 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ تھے, 2018 میں وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ہیں. احمد حسن ڈہر صاحب جن سے ہم نے بات بھی کی وہ 2008 میں پیپلز پارٹی میں تھے, وہ کہتے ہیں 2018 میں وہ پھر ادھر آ گئے. باسط سلطان صاحب 2002 میں مسلم لیگ کاف کے ساتھ تھے, 2013 میں مسلم لیگ نون کے ساتھ تھے اور پھر وہ 2018 میں پی ٹی آئی کے ساتھ آ گئے. رمیش کمار صاحب 2002 میں کاف لیگ کے ساتھ تھے, 2013 میں نون لیگ کے ساتھ تھے, 2018 میں اس طرف آ گئے. یہ میرا خیال ہے لسٹ خاصی اچھی ہے سمجھانے کے لیے, اور بھی اس میں نام ہے. حفیظ اللہ نائی صاحب یہاں پر آپ ایک پیٹرن دیکھتے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی اور ریوارڈ کا بھی, کہ جو لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرف جیتنے کے چانسز ہیں, کس طرف بہتر معاملات مل سکتے ہیں, وہ اپنی لائلٹیز چینج کر لیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک سیاسی جو ہے عدم استحکام ہے. آپ کیا ہمیں بتائیں گے, کیا سمجھائیں گے کہ کیسے راستہ روکا جا سکتا ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب میری تو خیر ہمیشہ سے بون آف کنٹینشن یہی رہی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس کے ذمہ دار میں کبھی بھی پاکستان میں سیاستدانوں کو نہیں سمجھتا ہوں اور غیر مرئی طاقتوں کو کرتا ہوں جو چین کے پیچھے سے آتی ہیں. جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو لوگ سلیکٹ کرنے والے لوگ ہیں وہی ہوتے ہیں. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں ابھی آپ باقی کو چھوڑیں, آپ عمران خان صاحب کی پوری کابینہ کو دیکھ لیں. شاہ محمود قریشی مسلم نون میں تھے, شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی میں تھے, شاہ محمود قریشی مشرف صاحب کو انہوں نے ملتان میں بلایا اور یہ بات ان کی پیپلز پارٹی والوں کو بہت بری لگی تھی اور پھر اس کے بعد اس وجہ سے شاید وہ وزیر اعظم بھی نہیں بنے تھے, اگر ایک آؤٹ سائڈ چانس ان کو ہونا تھا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ مشرف کے وقت میں یہ ساتھ میں لے رہے. ساجد حسن قریشی کے والد صاحب جو الحق کے گورنر ہے, اور پھر آپ تحریک انصاف میں ہیں, فواد چوہدری صاحب کو دیکھ لیں, کون سی پارٹی انہوں نے نہیں, ان کی پوری فیملی نے جو نہیں چکی. اب پھر آپ کی قرآن کے اندر گنجائش نہیں ہوگا, میں ایک ایک کا نام لے لوں گا. ایک تو ہے کہ نوبارے تھے, اسد عمر صاحب وغیرہ, ان کی نام نہ لیں, باقی کسی کو پکڑ لیں. ان کے ساروں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے اسی قسم کے نوٹوں کو جمع کیا, تحریک انصاف نے اسی قسم کے نوٹوں کو میں بھی اس بات سے نہیں پڑھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ اس میں میرے دونوں چیزیں ہیں, جمع بھی کی ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی میں سمجھتا ہے کہ ایک پارٹی آ رہی ہے, کاف لیگ کا زیادہ چانسز ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اطاب میں ہے, تو ایکسپیڈینسی کہتی ہے کہ اس میں چلے جائیں. ان میں دونوں تینوں فیکٹرز ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر کوئی نظریے کی بھی کوئی ایسی نہیں ہوتی.
عمران خان صاحب کے ساتھ جتنے لوگ کھڑے ہیں سوائے ایک بندے کے نجیب ہارون کے، اس پارٹی میں سے 2 ہی بندے اوریجنل ہیں، اس کے بعد کچھ اور کو بھی نام لیا جا سکتا ہے، لیکن جو پہلے 26 اپریل 1996 میں تھے، ایک کا نام نجیب ہارون ہے اور ایک کا نام عمران خان ہے، 2 بندے۔ تو اس لیے اور جو پارٹی اب ہے اس سے شاید تحریک انصاف کے جو اوریجنل لوگ ہیں وہ بہت سارے واقف بھی نہ ہو ان لوگوں کے جو یہاں موجود ہیں آج پارٹی میں۔ یہ ایک اور بحث ہے اور اس میں دونوں چیزیں، آپ کی بات کے جو دونوں پہلو میں دونوں سے ایگری کرتا ہوں۔ اب کرائسس ہے کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نا، میں اس کو نہیں کہتا ہوں۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی یہ ہے کہ نواز شریف اقتدار میں آتا ہے تو نعرہ لگتا ہے کہ ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، عمران خان آتا ہے نعرہ لگتا ہے کہ ٹائم پورا کرے گا یا نہیں کرے گا، یوسف گیلانی ٹائم پورا کریں گے یا نہیں کریں گے، جنیجو کو لے کے آتے ہیں جنیجو چلا جاتا ہے، جمالی کو لے کے آتے ہیں جمالی بھی چلا جاتا ہے، اس کو خود ہی لے آتے ہیں، خود ہی پھینک دیتے ہیں۔ پھر یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ فلاں کی نہیں بنتی اس سے۔ زرداری صاحب جو ہے وہ ان کا ایک بڑا ڈوبیس بیک گراؤنڈ ہے، نواز شریف کی کبھی فلاں سے نہیں بنتی۔ بھئی یہ بات ہم کیوں مان سے انکاری ہے کہ سویلین گورنمنٹ جو ہے جس شعب میں آئے اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، چاہے آپ تلاش کے آپ خود نواز شریف پیدا کریں، عمران سے پیدا کریں۔ آپ کے ملک کو دیکھیں، میری عمر 70 سال ہے، جو نوجوان ہیں ان کو یہ سہولت حاصل نہیں، وہ صرف یہی پولیٹیکل بحران دیکھ چکے ہیں۔ میں وہ بدقسمت پاکستانی ہوں جیسے پاکستان کے اندر کم از کم کو 8-10 بڑے سیاسی بحران پیدا کیے ہیں اور ایک جان لیوا بھی ہوا ہے۔ 1971 پاکستان ٹوٹ چکا ہے۔ اب بندہ کیا کرے جی، اگر پاکستان کے ساتھ ہم نے یہی کچھ کرنا ہے۔ بہت معنی خیز بات کی آپ نے، مجھے بریک لینے دیجئے، بڑی معنی خیز بات کی جناب نیازی صاحب نے، بڑی میننگ فل بات ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی، تحریک انصاف بھی، اور میرے ساتھ انڈیپینڈنٹ اینالسٹ پولیٹیکل حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی ہیں۔ چودھری منظور صاحب، آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، آپ نے پاکستانی سیاست کے نشیب و فراز دیکھے، آپ پرانے کارکن ہیں، آپ ایک لیبر یونینز کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے پاکستانی سیاست کی بڑی دکھتی رگ کے اوپر انہوں نے انگلی رکھی ہے، بڑی دکھتی رگ ہے یہ۔ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا، میں نے ان کے سامنے ایک پورا ڈھانچہ، ایک ٹیبل رکھا، نصرت پٹھان، قاسم نون، احمد حسین دہڑ، باسط سلطان، رمیش کمار، نور عالم خان، راجہ ریاض، نواب شیر وسیر۔ میں نے ان کا کہا کہ بھئی یہ لوگ کہیں ٹھہرتے نہیں ہیں، 2002 میں کہیں تھے، پھر اگلے 2008 میں کہیں اور، پھر 2013 میں کہیں اور، پھر 2018 میں کہیں اور۔ اس کے جواب میں حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بڑی چبھتی ہوئی بات کی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ ان کا نہیں ہے، یہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف سیکیورٹی ہے، یہاں پر کوئی سویلین حکومت جو ہوتی ہے وہ وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی خرابی نکالی جاتی ہے اور اس کو چلتا کیا جاتا ہے۔ اب ایک بار پھر وہ سمجھتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک پروسیس ہو رہا ہے، تو اس پہ آپ کا کیا ہے استدلال؟ یہ بات مطلب دکھ کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ بالکل درست ہے، یہ بہت برا پہلو ہے پاکستان کی سیاست کا۔ ہمارے جیسے لوگ جو ساری زندگی کسی ایک پارٹی میں گزار دیتے ہیں وہ پھر پچھلے بینچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آ کے پھر وہ یہی کام ہے، اور یہ بہت ہی المیہ ہے۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے ڈاکٹر؟ وجہ یہ ہے کہ افراد مضبوط کیے گئے یہاں پہ پروسیس ایک پلاننگ کے تحت، اور پارٹیاں کمزور کی گئی۔ تو یہ ضیاء الحق کے دور میں ایک پروسیس شروع ہوا تھا جو ابھی تک جاری ہے۔ انڈیویجولز مضبوط ہیں، پارٹیاں کمزور ہیں، پارٹیوں کے ووٹ کم ہیں، جس کے نتیجے کے طور پر عمران خان اگر یہ بندے نہیں لیتے تو شاید ان سے زیادہ لوگ جیت جاتے، لیکن جب انہیں اس بات سے قائل کیا گیا اور بندے بھجوائے گئے یا دیے گئے یا سب کیا گیا، تو یہ پھر المیہ ہے اس طرح کی پالیٹکس کا، اور یہ ابھی تک جاری ہے۔ جب تک پارٹیاں اپنا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کرتی، اپنے مینیفیسٹو بہتر نہیں کرتی، لوگوں کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کرتی، تھرو ان لوگوں کے کرتی رہیں گی، اور پارٹی اسٹرکچرز ویک رہیں گے، اور یہ ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پہ یہ بھی المیہ رہا نا کہ اس ٹائم پر ضیاء الحق کے دور میں پیپلز پارٹی کا بندہ گرفتار کرنے کے لیے کچھ اتنا ضروری ہوتا تھا کہ یہ بھی پیپلز پارٹی کا ممبر ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلا وہ آج ہمارے ساتھ۔ ویری انٹرسٹنگ۔ بیرسٹر سید علی ظفر صاحب، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک بڑے دکھی چیز کے اوپر اشارہ کیا، وہ یہ ہے کہ باقی ساری جماعتوں میں لوگ آتے جاتے رہے، اور مریم نواز ہمیشہ یہ کہتی ہیں، میں آج بھی ان کو سن رہا تھا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ ایک بندہ ان کی پارٹی کا نہیں ٹوٹا، لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ سارا یہ ایک ہجوم ہے جس میں کوئی لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی پی ایم ایل این سے آئے ہیں، کوئی کاف سے آئے ہیں، کوئی ادھر سے آئے ہیں، کوئی ادھر سے آئے ہیں،
اور نیازی صاحب کا استدلال یہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ صرف ایک نجیب اللہ عباسی صاحب ہے، میرا خیال ہے نجیب اللہ صاحب جو کراچی کے ہیں، باقی کوئی بھی بندہ تحریک انصاف کا اپنا پرانا ہے ہی نہیں ساتھ 96-97 والا۔ جی دیکھیں، میری نظر میں جو غلطیاں ماضی میں ہوتی رہی ہیں اور دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں، یہ پارٹی لیڈرشپس کی ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دوں، پرسوں میری 2 دن پہلے ہی میٹنگ ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے، تو اس سارے معاملے پہ ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اور ان کا مجھے انہوں نے انسٹرکشنز دی وہ میں دہراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ میں اس بار جو یہ ووٹ آف کانفیڈنس کا ایشو جس طرح میں نے ٹیکل کرنا ہے، وہ میں نے بالکل ہائی مورل گراؤنڈ پہ کرنا ہے۔ اور انہوں نے فلاسفی دی، انہوں نے کہا کہ نو ٹو بلیک میلنگ، نو ٹو لوٹا بازی، نو ٹو فائنینشیل ایڈ اینڈ نو ٹالرنس فار کرپشن ان دس میٹر۔ انہوں نے کہا کہ میں نے نہ کرپشن کرنی ہے، نہ میں نے بلیک میل ہونا ہے، نہ میں نے لوٹائزم کی طرف جانا ہے، نہ میں نے کسی کو فائنینشیل ایڈ دینی ہے۔ اس معاملے میں نظریاتی طور پہ اس ووٹ آف کانفیڈنس کو مورل ہائی گراؤنڈ پہ جیتوں گا۔ اگر یہ فلاسفی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا لے کہ ہم نے کسی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا، دوسری پارٹی کو چھوڑ کے آئیں، چھوڑ کے آ کے جوائن کریں، نہیں جیتوں گا یا تلوار پہ گروں گا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا چودھری منظور کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی شاید ضرورت ہی نہ رہے، یہ جو پوٹینشیل منحرف اراکین ہیں 13-14 ان کی شاید ضرورت ہی نہ رہے، اتنا بڑا ایک کراؤڈ جو ہے وہ تحریک انصاف سے شاید الگ ہو جائے، اتحادی الگ ہو جائیں، تو وہ تلوار پہ گرنا چاہ رہے ہیں یا جیتنا چاہ رہے ہیں؟ آپ بالکل جیتیں گے، اور اس کا آج اگزامپل میں نے دیکھ لیا، کیونکہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے جو پٹیشن آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں پارٹیز کو آپ نہ اجازت دیں کہ وہ جلسے کریں، اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جو اپوزیشن کی طرف سے وکلا تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ یہ جلسے نہ کرنے دیں۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ جو ریومر تھا وہ شاید اس میں شاید سچائی ہو، اور وہ ریومر یہ تھا کہ شاید وہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم کمپیریزن میں پڑے ہی نہ، کیونکہ پی ٹی آئی کا جلسہ بہت بڑا ہوگا، ہمارا بڑا چھوٹا ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات، مجھے آخری لقمہ لینے دیجئے۔ نیازی صاحب، آپ نے یہ دکھی مسئلہ اٹھایا ہے، آپ کا کوئک مجھے اپنا کامنٹ دے دیں بیفور دی اینڈ آف دی پروگرام۔ بس ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے کہ آپ نے بڑا اچھا سوائنڈ اپ کیا ہے۔ میں تو صرف اس میں یہی بات تھی کہ کسی ملک کے اندر کبھی کوئی چیز الیکٹ ہو جائے، کبھی کہ مودی الیکٹ ہو تو کہیں یہ ٹائم پورا کرے گا نہیں کرے گا، کسی ملک کا یہ ڈیلیما نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگلا سسٹم نظام کیا ہوگا، سردار جو ہوگا وزیر اعظم ہوں گے۔ اور جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا ان کا گراؤنڈ ریالٹی پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو، ان سب کو جب بھی دیں گے یہ لوگ جو ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر دفعہ انہیں کا قصور ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو لینا ہوتا ہے۔ حالات کی اپنی کمپلشن ہوتی ہیں جس میں لوگ آتے اور جاتے ہیں، ان کے اپنے پرابلمز ہیں، ان کو بھی آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ان کو آرے ہاتھوں لے لیں۔ وقت میرا ختم ہو گیا، نیازی صاحب بہت شکریہ، وقت میں ختم ہو گیا۔ بیرسٹر سید علی ظفر صاحب کا، چودھری صاحب کا، حفیظ اللہ نیازی صاحب کا، احمد حسین دہڑ صاحب کا اور جسٹس شائق عثمانی صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا۔ آج اتنا ہی، پھر ملاقات ہوتی ہے، بہت شکریہ۔